आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, बात करते हैं। इन आयात पर हमें समझाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम की इन आयात में हमसे क्या मुखातबत कर रहा है, सिर्फ़ अहले ईमान से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत से। आज की आयत वैसे अहले ईमान से मुखातबत कर रही है। ख़वातीन हज़रात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ये कुरान करीम की आयत सूरह बक़रा और आयत नंबर 153 153। इस पर हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन से। ख़वातीन हज़रात, अहले ईमान से मुखातबत हो रही। ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र से और नमाज से मदद लो। सब्र से क्या मुराद है, सब्र की कितनी किस्में हैं, और ये महज अहले ईमान से मुखातबत क्यों हो रही है, शान नुज़ूल क्या है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमा चुका है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और कुफ़रान नेमत नहीं करो। ख़वातीन हज़रात, ये शुक्र के ज़िक्र के क्या आदाब हैं, यानी उससे भी इसको जोड़ेंगे। और अहले ईमान से जो मुखातबत हो रही है, कहा जा रहा है कि सब्र से और नमाज से मदद लो, इबादत भी और इस्तिआनत भी। तो इबादत और इस्तिआनत ये भी समझेंगे हम। ख़वातीन हज़रात, एक तो सब्र, किसी मुसीबत का सामना अगर करना पड़े तो आदमी सब्र करता है। किसी गुनाह का मामला हो तो उस गुनाह से रुक कर सब्र करता है। ख़वातीन हज़रात, सब्र की किस्में कितनी हैं। अल्लाह ताला की इताअत करते हुए बहुत से मामलात में ऐसा होता है कि आदमी सबको सब्र करना पड़ता है, लेकिन खुशनुदी रब ये हमें मतलूब होती है, हमसे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। ख़वातीन हज़रात, फिर इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन कहा गया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नमाज पढ़ना वो भी बड़ी अहम बात है, यानी इबादत। अल्लाह अकबर, यानी कैसी बड़ी इबादत। अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। सब्र से और नमाज से मदद लो। लेकिन इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, ये नहीं कहा जा रहा। इसमें क्या नुक्ता पोशीदा है, ये भी हम दरियाफ़्त करेंगे अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन से। तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद से। ख़वातीन हज़रात, हमने मौका गनीमत जाना कि हमें एक नेमत अल्लाह ताला ने दी। कराची में तशरीफ़ फरमा है आजकल मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम है। ताल्लुक़ फैसलाबाद से, एक बहुत बड़ा मदरसा, उसे आप रन करते हैं। कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बक़रा और आयत नंबर 153। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ درست جواب 10 سال بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ 23 برس کی عمر میں، 40 برس کی عمر میں یا 42 برس کی عمر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ نماز کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر نماز کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اللہ اکبر۔ اور بہت مقامات آئیں گے، ہم سیکھیں گے آپ سے۔ ارشاد فرمائیے۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر بار آپ عزت افزائی فرماتے ہیں اور بڑے باوقار طریقے سے آپ لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن عزیز میں یا ایھا الذین آمنوا جو 89 بار آیا ہے، جو خطاب تمام لوگوں میں سے ایمان والوں کو کیا، اس میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ اپنائیت ہے۔ 10 لوگوں میں سے بیٹے کا نام لیا اور دنیا کے سارے لوگ حرم میں موجود ہیں، پاکستان والوں کا نام لیا، پاکستان والے سارے جمع ہیں، ان میں سے کراچی والوں کا نام لیا، تو اختصاص آ گیا۔ پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسرا پہلو یا ایھا الذین آمنوا یہ سمجھنے کے لیے ہے، حالات اور احوال مختلف ہوا کرتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ آفاقی حالات، ایک خاندان کا بڑا سربراہ ہے تو وہ فیکٹری کو بھی دیکھتا ہے، اپنے ادارے کو بھی دیکھتا ہے، اپنے دوسرے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جب اپنے خاندان میں بیٹھ کے جس لب و لہجے، جس رازداری سے، جس درد سے اور جس حکمت عملی سے اپنے خاندان کو خطاب کرتا ہے، تو اسی پہلو سے اللہ جل جلالہ نے تمام دنیا کو ایک طرف کر کے ایمان والوں کو قریب بلایا اور ان کو ایک ایک بات پیار، محبت، حکمت کے ساتھ سمجھانا شروع فرمائی کہ آپ ان چیزوں کو اپنے سینے سے لگا لو، اور ایک ذمہ داری کا احساس بھی دیا، ذمہ داری کا احساس بھی دیا کہ تمہارا مقام کیا ہے، مقام کیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ اور نماز سے تم مدد چاہو۔ 2 پر میں نے آپ کو دے دیے ہوئے ہیں، اگر آپ پرواز کرنا چاہتے ہو تو ان 2 پروں کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صبر کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو ہے صلاح کا تعلق جو ہے وہ خالق کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے دوسرے پہلو تو صبر کے اور بھی ہیں جو خالق سے بھی ہیں اور مخلوق سے بھی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے صبر اور صلاح فرما کے مومن کو خود کفیل بنا دیا ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے اپنے معاملات کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو صبر اور صلاح کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ صبر کی مختلف اقسام آتی ہیں، مفسرین کی تفسیر کو مطالعہ کرنے سے 3 اقسام مین اور بنیادی ہیں۔ الصبر علی الطاعات، کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں ان کو سہنا اور اللہ کی طاعات کے اوپر، احکام کے اوپر عمل کرنا۔ اچھا، دوسری قسم آتی ہے الصبر عن المعاصی،
جو اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں، گناہ ہیں اور ممنوعات ہیں، اگرچہ اس میں لذت اور مٹھاس پائی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو کراہیت ہے، اس کے اوپر جو اپنے آپ کو مشکل ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں الصبر عن المعاصی، گناہ سے بچنے کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اوپر خود کو صبر کرنا۔ تیسرا چیز ہے الصبر علی المصائب، آنے والے جو احوال ہیں اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے دل اور دماغ کو مطمئن رہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل ہیں اور ہر ایک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل فرمائے، اس کے کافی فضائل ہیں۔ تو اس میں جب بات تو ہوئی ہے صلاح کی بھی ہوئی ہے، صبر کی بھی ہوئی ہے، آگے جو ان اللہ مع الصابرین مستقل طور پر بھی اس پہ بات کریں گے، اور اس کی آیات جب آگے آتی ہیں تو اس میں بھی وبشر الصابرین اور صبر ہی کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ صبر قرآن مجید میں صحابہ کے آثار میں سے ملتا ہے، لا ایمان علی لمن لا صبر علی، آثار میں سے ہے کہ اس کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے جس کے پاس صبر ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو اتنا لکھا ہے کہ جیسے نماز کو اسلام کے احکامات میں سے سر کا درجہ دیا گیا، ایسے ہی صفات میں سے، کیونکہ وہ احکام میں سے آتا ہے، جو صبر ہے وہ صفات میں سے آتا ہے، صفات میں سے صبر تمام صفات میں ایسے ہے جیسے جسم میں سر ہوتا ہے، تمام صفات میں صبر ایسے ہے کہ جیسے سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی عملی تصویر جو دکھائی ہے تو سبحان اللہ، صبر کی عملی تصویر دکھائی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا تفسیر القرآن بالقرآن تو ہے ہی ہے، لیکن صبر کی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے، جو سیرت طیبہ سے ملتی ہے، جو سیرہ کا مطالعہ کرنے سے ملتی ہے، اس کی مثالیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیسی استعانت لی اور اللہ جل جلالہ نے اس کے اوپر کیسی مدد کی۔ مکی زندگی ساری دیکھ لیں اور مدینۃ المنورہ کی ساری زندگی حیات طیبہ، ہم حیات مبارکہ دیکھیں ہیں، مکۃ المکرمہ میں کیسے حالات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکۃ المکرمہ میں تھوڑے سے عرصے میں انقلاب برپا کیا اور انقلاب کو کامیابی ملی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات با کمال کا بڑا عمل دخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ اور انداز بہت خوبصورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس اور شیریں انداز جو کشش کرتا ہے، ان تمام چیز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان تمام میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ صبر و تحمل ہے۔ صبر و تحمل کی وجہ سے مکۃ المکرمہ کی وادی میں ہر ایک کے لیے جو راستہ ہموار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہموار نہیں تھا، اور جو رشتہ دار جن سے امیدیں وابستہ تھیں انہوں نے اپنی رسیاں بالکل کاٹ دی، اور جو جن سے کوئی امید اور آرزو اور تمنائیں تھیں وہ سارا کچھ کاٹ دیا۔ لیکن صبر کا فائدہ یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا، یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت والا معاملہ کر رہے، اور اسی طرح ہم نے واقعات میں اس کو اگر میں جوڑتا جاؤں سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سے تو اس کا جو پہلو ہے مزید کھلتا بھی جائے گا اور عملی طور پر بنتا بھی جائے گا، کیونکہ سیرہ سے تھوڑی سی مناسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی تمنا اور کتنی بڑی آرزو لے کر طائف کا سفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے اختیارات دیے گئے، یعنی صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجے کا، اور معاملہ اور حادثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھیانک انداز میں کیا گیا کہ آسمان میں ایمرجنسی نافذ کی گئی، آسمان میں کوہرام مچ گیا کہ ہوا کیا ہے ہمارے پیارے کے ساتھ، ان ظالموں نے کیا کیا ہے۔ فوراً سے پہلے آسمان کے فرشتے پہنچتے ہیں، زلزلے کے فرشتے پہنچتے ہیں، جی ہمیں بتائیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہی تو ہے، نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہی صحیح۔ مختلف مواقع پھر مدینۃ المنورہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو مدینۃ المنورہ میں منافقین تو ہر گھر میں اور دوسرے بندے کی بغل میں اور پیچھے چھپے ہوئے ہوتے تھے، منافقین کے جتنے بھی احوال اور چیزیں ہوتی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا صبر کا معاملہ اور مظاہرہ فرماتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کچھ ایک وہ ہے عیینہ کے نام سے ایک سردار ہے،
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چیت کی تو انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والا پہلو کیا۔ تو اس پر حضرت غالباً حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو جلال تھا، جلال میں تلوار نکال دی، تو حضرت حسن کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خذ العفو فرمایا وامر بالعرف، اور جو معاملات ہیں ذرا آپ بہتر انداز میں آپ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً معاف فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ آپ ٹھہر جائیں۔ ابتدا میں جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، ابتدا میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ کو جو بھی کہتے ہیں آپ نے آسن انداز میں کنارہ کشی کرنی ہے، اور آسن انداز میں کنارہ کشی کی مختلف مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، ہماری باتیں بھی سنتے تھے، ہمارے احوال بھی سنتے تھے۔ اتنی دیر میں ایک بدو آیا، تو بدو کا جہاں کہیں بھی آتا ہے تو اگر اس کے ساتھ ایک انسان وحشی آیا تو تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اخلاق، آداب، سلیقہ، تہذیب، تمدن، یہ چیزیں ان کے پاس بالکل ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے حساب سے جو دربار کے آداب کے سلیقے ہوتے ہیں ان کو ٹھڈا مار کے بھی وہ آتے تھے، ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آ کر فوراً کھینچی، یوں کھینچی، گردن مبارک لال ہو گئی، چہرہ مبارک سرخ ہوا، بعض روایات میں آتا ہے آنکھیں مبارک بہر کو آنے شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، ایک طرف دیکھ کے فرمایا بھائی آپ نے کیا کہا اور کیوں ایسے کیا؟ تو کہنے لگا کہ ایسے ہے کہ میں اونٹ لایا ہوں، سامان سے لاد دیں، آپ مجھے مال دیں جو آپ کے مال ہے۔ اللہ اکبر، جو لفظ اس نے استعمال فرمایا، لیس لک ولیس لابیک، نہ آپ کا مال ہے، الایاز لفظ کہنا، نہ آپ کے باپ کا مال ہے، یہ مال مجھے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایسے ہے کہ اس کا بدلہ دو جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ کہتے بدلہ لینے کو بھی تیار نہیں ہوں، نہیں دوں گا بدلہ اس کا، اس کی دیت میں نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرما دیا بھائی اس کو اس کا مال دے دو، اس کو اس کا مال کیا دینا ہے کہ وہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تھا، ان کو دے دیا۔ اور وَآرِضْ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کی کتنی بہترین تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر فرمائی۔ تو اس میں صبر قرآن مجید میں 100 تقریباً 3 آیات میں صبر کا ذکر ہے، اور کہیں میں اسبرو ہے، کہیں میں فصبرو ہے، کہیں پہ صابرن ہے، اور اس پہ جو ملنا ہے احادیث میں بھی بہت زیادہ آتا ہے، اس پہ احادیث میں بھی آتا ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو کوئی شخص اپنی حیثیت اور طاقت کے باوجود صبر کرے اور بدلہ نہ لے، اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن کریم کی آیت جی جب سامنے آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یا اللہ، یعنی یہ اجر، ایسا اجر اللہ تعالیٰ نے کہیں اور یا کسی اور عبادت یا کسی اور عمل کے تعلق سے نہیں رکھا ماں سوائے صبر کے، کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمائیے اس حوالے سے۔ اچھا، آپ نے آغاز میں جو بات فرمائی تھی وہ بالکل واضح کر دی تھی کہ صبر کی اقسام کیا کیا ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سا اپنے قارئین کو، سامعین کو ہمارے یہ بات معلوم ہو، ناظرین کو، کہ یہ جو صبر کی تینوں قسمیں ہیں یہ کیا کیا ہیں، ان کی جہتیں کیا کیا ہیں۔ ہم جب کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا، کہ ہم سے اطاعت میں کہیں کوئی بے صبری تو نہیں ہو رہی، ہم سے معصیت میں کوئی بے صبری تو نہیں ہو رہی، ہم سے یہ مصیبت، کوئی مصائب ہم پر آئے اور ہمارے منہ سے عجیب عجیب باتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو مصیبت پہ صبر کیسے ہوتا ہے، معصیت پہ صبر کیسے ہوتا ہے، اطاعت میں صبر کیسے ہوتا ہے، تو اس کی قسمیں کیا ہیں تاکہ ہمارے محترم ناظرین یہ جان سکیں۔ ارشاد۔ جی، پہلے تو جو آپ نے اشارہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم، اس کو بات کر کے پھر اس طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کے لیے جب اللہ جل جلالہ سے مانگا کہ آپ میری امت کو کیا دیں گے، جی تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور دوسری جگہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کہ ایک نیکی لے کر آئے گا ایک کے بدلے میں 10 گنا ان کو دیا جائے گا۔ ٹھیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زد امتی، میری امت کو اور دیں، یہ تھوڑا ہے۔ تو ارشاد ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اور 7 سنابل اس میں آیا ہے، جی ہاں، تو کمثل حبۃ مئۃ حبہ، اور جسے ایک 100 میں 100 سے 700 گنا تک میں ان کو دوں گا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زد امتی، پھر فرمایا یضاعف لمن یشاء، جس کو جتنا بھی دیں اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زد امتی، میری امت کو اور بھی دیں تو اس پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ جل جلالہ جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو بغیر حساب کے دیں گے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی عمل میں اتنا زیادہ ثواب نہیں، اتنا زیادہ اجر نہیں، اور یؤتون اجرہم مرتین بھی فرمایا قرآن مجید میں ایک جگہ پہ، کہ صبر کرنے والوں کو ڈبل ملے گا، کیونکہ ایک وقت میں یہ 2 کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر دوسرے پہلو سے یہ برداشت اور تحمل والا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام ڈبل ہوتا ہے تو اس لیے ان کو انعام بھی ڈبل دیا جائے گا۔ یہ وہاں پہ بات ہوئی جو آپ نے اجر کے حوالے سے بتلائی۔ دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ جو اقسام ہے صبر کی، اقسام ہے صبر کی، اور ان کے اوپر کس کس درجے تک ہم نے صبر کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس میں کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جس میں صبر ممنوع بھی ہے، کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں صبر ممنوع ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ جو اس کا بدلہ ہے اور اس کا جو روک تھام ہے اس میں صبر کرنا پکڑ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے، کسی کی فیملی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ یا دون عزتہ دون اہلہ، اس طرح کے الفاظ جو آئے ہیں کہ اس کو ڈیفنس کرنے کے لیے اور اس کو بچاؤ کے لیے جو آگے بڑھنا ہے اس کے لیے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، وہاں پر صبر نہیں ہے، وہاں پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ باقی یہ ہے کہ الطاعات، کہ اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں بتلا دی ہیں ان کے اوپر جتنی مشکلیں اور مصائب آتے ہیں ان کو سہ کر وہ اگر طاعات پہ آتا ہے تو اسی لیے ان اللہ مع الصابرین فرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم استعانت لو، مدد لو۔ یوں کہہ لیں کہ ایمان والے جب پریشان ہوں، جب ان کے اوپر حالات آ جائیں، ان کو عمل کرنے کے لیے مشکلات آ رہی ہوں، ان کو گناہوں سے بچنے کے لیے مشکلات آ رہی ہوں، ان کے اوپر مصائب اور مشاکل گھر کر چکے ہوں، تو ان کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دروازے دے دیے ہیں، بھی یہ 2 دروازے ہیں، ان کو آپ استعمال کر لینا، ایک صبر کا ہے، ایک صلاح کا ہے۔ جو اور صلاۃ سے مراد یہاں پر یہ 5 نمازیں نہیں ہیں، ان 5 کے علاوہ ہے نماز۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مصیبت میں آپ گرفتار ہوتے تو آپ فوراً نماز ادا کرتے، اذا حزبہ امر، اللہ اکبر، اللہ سے مدد طلب کرتے۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں، یہاں پر جو نمازیں بیان کی جا رہی ہیں یعنی وہ نماز جو ان 5 نمازوں کے علاوہ ہے، جی مدد طلب کرنے کے لیے ہیں، مدد طلب کرنے کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد، اس میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، تو لفظ دونوں آئے ہیں، صبر کا بھی آیا ہے، صلاح کا بھی آیا ہے۔ ان اللہ مع المصلین کا نہیں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی مدد مصلین کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن نماز کا قائم کرنا بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے صبر کے اندر نماز بھی آ چکی ہے اور صابرین کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی مدد بھی آ چکی ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کیونکہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے صبر کا کہاں تک پیمانہ جاتا ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اللہ جل جلالہ نے معکم نہیں فرمایا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی زندگی میں صبر رچ بس چکا ہو، جن کی زندگی کا وتیرہ صبر بن چکا ہو، یہ صابر بندہ بن چکا ہو، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، مع الصابرین۔ اور لفظ بھی ہے
ان اللہ لفظ جلالہ کے ساتھ خود ذات اللہ کی اس کے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ساتھ ہے, اللہ کی مخلوق ساتھ ہے, اللہ کے انعامات ساتھ ہیں. نہیں, ان اللہ مع الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہیں. کیونکہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی معیت ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس میں ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو معیت اللہ جل جلالہ کی جس کے ساتھ مل جائے, کیونکہ صبر کرنا خود سے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو صبر کے جو اختیارات کے جو طریقے ہیں کہ بے صبر ہمارے کس نے لکھے ہیں, کچھ 7-8 علماء نے طریقے لکھے ہیں کہ صبر کرنے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صبر کے فضائل پڑھے جائیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے اوپر رکھا کیا ہے, کہ صبر کرنے والے کو اللہ جل جلالہ نے, جیسے وہ آخر کی آیات میں اس میں اسی رکوع کے آخر میں آ رہا ہے نا, اس میں اِنَّا لِلَّهِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, اس سے یہ سارے صبر کے ہی پہلو ہیں. تو اس میں اللہ جل جلالہ نے جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس صابر بندے کے لیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بندے کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنا دو, وَسَمُّوا لَهُ بَيْتَ الْحَمْدِ, اور اس گھر کا نام حمد تم رکھ لو. یہ اللہ جل جلالہ اس کو عطا فرما رہے ہیں. آپ نے کیا اچھا جملہ یہاں پر ابھی عطا فرمایا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے. میرا سوال چھوٹا سا آپ کی خدمت میں ہے, اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہا جاتا ہے؟ یعنی یہ صفات, یہ اوصاف بندے مومن میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا. صبر, اللہ اکبر, اور تینوں جو اقسام ہیں صبر کی وہ آپ نے بیان فرما دی. تو یہ تینوں اقسام آدمی کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر کہ الحمدللہ علی کل حال, میں تقدیر پر راضی ہو جاؤں کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ میری تدبیر سے نہیں ٹل سکا, میں نے پوری کوشش کی, تدابیر پوری اختیار کی, لیکن میرے مقدر میں یہ بات میرے مولا نے لکھ دی تھی. تو اے اللہ, میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا اور تیرے ہر حکم پر میرا سر جھکا ہوا ہے. ارشاد. جی, تو صبر کی صفت پانے کے لیے جیسے میں بات کو چلا رہا تھا کہ فضائل کا مطالعہ اور فضائل کا سننا, دعا کا اہتمام کرنا, جو آپ نے فرمائی بات کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا, عاجزی اور انکساری اختیار کرنا, اور حالات کو دیکھتے ہوئے ان والے حالات جو دوسرے لوگوں میں ہیں یا دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں, اس سے صبر کا خود سے بندے کے اندر جو ہے وہ ملکہ پیدا ہوتا ہے. ملکہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ وہ حالات میں دیکھتا ہے, ایک پہلو پہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کی ضروریات شاید پوری نہیں ہو رہی, لیکن یہ ہے کہ اس کو صبر, اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے بدلے میں, کیونکہ صبر کے ساتھ شکر کو بالکل جڑواں بھائی فرمایا گیا کہ شکر اور صبر کرنے کے ساتھ شکر کے ساتھ صبر کو سپورٹ کر رہا, اور صبر کی مضبوطی شکر کے ساتھ کر رہا کہ اللہ کا شکر ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال نہیں دیا لیکن اللہ نے مجھے صحت تو دی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے اولاد نہیں دی تو ہو سکتا تھا کہ اولاد ہوتی یا نافرمان ہوتی یا عیب والی ہوتی. تو دوسری چیزیں جو مصائب آئے ہیں تو بڑی مصیبت کو سوچ کر اپنے آپ کو صبر میں رکھ لے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے, اور صابرین جو صابر لوگ ہیں ان کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے سے صبر والا ملکہ پیدا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آغاز میں آپ نے سیرت سے جوڑا. جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر صبر کا اظہار فرمایا. بلکہ آپ کا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, اور آپ فرما رہے ہیں کس سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ تمام انبیاء ان کو مصیبت کا, مصائب کا سامنا کرنا پڑا, لیکن سب سے زیادہ مصائب کا سامنا مجھے کرنا پڑا. جتنے دکھ مجھے پہنچے اتنے دکھ کسی نبی, کسی رسول کو نہیں پہنچے. لیکن صبر, ضبط کا مظاہرہ کرنا, تو ضبط کو ضابطہ بنا لینا چاہیے. ضبط کو ضابطہ بنا لینا چاہیے. سورہ لقمان میں جو بچے کو تربیت دی جا رہی ہے,
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا صبر کی تربیت تلقین کر رہے ہیں، صبر کی ترغیب دے رہے ہیں، یا فوراً ری ایکشن نظر آنے لگتا ہے؟ اچھا، صبر کے حوالے سے بہت ساری گفتگو آپ نے فرمائی، جزاک اللہ جزاک اللہ، لیکن یہاں پر نماز کی بات بھی ہو رہی ہے نا۔ تو نماز، ابھی جب نماز، میں نے انٹرو میں الصلاۃ عماد الدین کی بات میں نے عرض کی تھی، بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو ذرا نماز، اور وہ کون سی نماز اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے، وہ خشوع والی نماز، وہ خضوع والی نماز۔ منافقین نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ اکبر۔ ایک ہے منافقین کی نماز، ایک ہے مومنین کی نماز، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ارشاد۔ ماشاءاللہ۔ نماز کے حوالے سے تو بہت زیادہ استعانت اور اس کے اوپر فضائل ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور سیرت کے واقعات کے حوالے سے وہ کیا، وہ سلسلہ اور بہت سارے واقعات۔ اس میں میں اس موضوع پہ تھوڑی سی ایک بات یاد آیا، بچوں کا بھی آپ نے نام لے لیا۔ سیرت طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو دکھ ہوا، سب سے زیادہ بچیوں کا بھی ہوا، وہ موقع علماء نے لکھا ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب منافقین نے باتیں کی تھی وہ والا معاملہ، واقع عفق، اس میں صبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کا کتنا بہترین نمونہ دیا، اور پھر وہ ہندا کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دیا۔ بچوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ آخر میں بھی کلوزنگ میں ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے، اس میں بھی عملی طور پر ہم ان کو کتنا کر رہی ہیں، صبر کو بے صبری کے ساتھ سکھلا رہی ہیں، صبر کو صبر کے ساتھ سکھلا رہی ہیں، یہ ایک مستقل طور پر ہے، وہ آخر میں بات کر لیں۔ اب بات آتے ہیں نماز اور صلاح کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے، اور نماز کی طرف ایسے جاتے جب کوئی آندھی، جب کوئی بارش، جب کوئی معاملہ، اور جب بھی مسئلہ ہوتا تو مسجد کی طرف جاتے اور نماز کا اہتمام فرماتے۔ غزوہ احد ہے تو رات کے وقت میں نماز میں ہیں، غزوہ بدر ہے تو رات کے وقت میں نماز میں ہیں، خندق ہے تو رات کے وقت میں نماز میں ہیں۔ یہ نماز نماز نماز، اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کیا مسائل ملتے ہیں کہ وہ یہ ملتے ہیں کہ نمک بھی ان کو چاہیے ہوتا اور چھوٹی سی چیز بھی چاہیے ہوتی تو وہ نماز کی طرف جاتے۔ مسئلہ اب یہاں پر استعانت، بچہ نافرمان ہے تو بچے کے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو سمجھاؤ۔ بیگم کے ساتھ ایک فطری ایک حسن ہے کہ خلش ولش ہو جاتی ہے تو اس کو معاملہ اس کی سہیلی کے ساتھ یا ان کے گھر والوں کے ساتھ یا دوسرے تیسرے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن نماز کے ساتھ کوئی معاملہ اس سے مدد لی جا رہی ہے نہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، وہ حالات ہیں اپنے انفرادی، وہ اجتماعی، وہ تربیت کے، وہ بچوں کے، کسی کے بھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے کہ نماز کی طرف دوڑ جاتے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے ساتھ ایک چاچا جی کلاس میں پڑھتے بھی ہوتے تھے، 80 سال ان کی عمر، مطلب یقین آج بھی صحابہ کرام نے جس چیز سے استعانت لی، اللہ کا جو قاعدہ اور قانون ہے وہی ہے، چینجنگ آئی ہے تو مجھ میں آئی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں شہد میٹھا، اب بھی میٹھا، صحابہ کرام کے دور میں نمک نمکین، اب بھی نمکین، صحابہ کرام کے دور میں دودھ جس تاثیر کے لیے استعمال کیا جاتا تب بھی، لیکن آج وہ نماز کی تاثیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ میں بیمار ہو چکا ہوں۔ جب بندہ بیمار ہو تو اس کو مینگو کا ٹیسٹ بھی نہیں آتا، فروٹ کا بھی نہیں آتا، کھانے کا بھی نہیں آتا۔ نماز میں تاثیر باقی ہے، اور اگر اس کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ چاچا جی کو ہم کہتے کہ آپ نے یہ رمضان المبارک کے علاوہ وہ روزے رکھتے، رات بیمار ہوئے، کیا ہوا؟ کہا نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی، آدھی رات تک نوافل پڑھتا رہا، تو میرا بخار جب تک ختم نہیں ہوا تب تک میں نوافل پڑھتا رہا۔ تو ہم نے مذاق سے کہا تو پھر بابا جی پھر آپ کے تو گھٹنے بھی رہ گئے ہوں گے اس میں، تو کہتے ہیں جی گھٹنوں میں درد شروع ہوا تھا، گھٹنوں کے درد کے لیے پھر 2 رکعت نماز پڑھی،
کہ یا اللہ نماز پڑھ پڑھ کے گھٹنوں میں درد آ چکا ہے، تو اس درد کو بھی آپ نے ہی ختم کرنا ہے، پھر وہ بھی ختم ہو چکا، تو نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، نوافل کی نماز، توبہ کی نماز، اشراق، چاشت اوابی نوافل وہ تو ہیں ہی ہیں، مسائل کی نماز کے لیے ایک ایک مسئلے کے لیے نماز بندہ پڑھنا شروع کر دے، 2 رکعت پڑھے، اسی وقت اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو مدد آئی تھی، جو فرشتے آئے تھے، جو اللہ پاک کی انفرادی مدد آئی تھی، وہ انفرادی آج بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ تو جوڑا ہے، لیکن اس کی ہدایات نہیں دی ہیں، مطلب کہ جس بھی پوزیشن میں بندہ ہے، اس پوزیشن میں تو ویسے ہی افمن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بندہ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ بات شاید عام بندے کو سمجھ نہ آئے کہ جی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کوئی نماز ہے، لیکن حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرا، اور جو منافق ہے وہ اس کو جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی تھی اور وہ چلی گئی۔ اور اولیاء کرام میں اور اکابرین کی زندگی میں ملتا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی مصیبت جانتے تھے کہ ان کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے، وہ اس چیز کو بھی مصیبت سارا دن روتے تھے کہ ان کی تہجد کی نماز رہ گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج چلو جو ایک ہمارا درجہ ہے کہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں، ان مصیبتوں کو صبر دینے کے لیے نماز کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بھی مقام ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر خلوص، یعنی اخلاص والی نماز، خشوع والی نماز، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ نمازیں پھر آپ نے ذکر کیا یہاں اور خاص حوالہ دیا کچھ نمازوں کا، یعنی وہ نمازیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پڑھا کرتے تھے، ان نمازوں کی تاثیر، وہ سجدے، اللہ اکبر، نمازیں آج بھی ادا ہو رہی ہیں، لیکن وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، اللہ اکبر، نا تو وہ سجدے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، قرآن کریم میں فرما رہا ہے، تو وہ سجدہ، پھر سجدے میں سرگوشیاں، سجدے میں دعائیں، وہ سرگوشیاں جو آسمان تک جا رہی ہیں، تو یہ ہماری عبادتیں، کیا کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا مفتی صاحب کہ ایک میکینیکل انداز میں نمازیں ہو رہی ہیں؟ آپ نے تکبیر اولیٰ کی بات کی، یہ تکبیر اولیٰ معلوم ہے لوگوں کو کہ تکبیر اولیٰ ہوتی کیا ہے، اور جب میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہوں تو میں کس قلعے میں داخل ہو گیا ہوں؟ ارشاد۔ وہی بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے نزدیک بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے مفتی صاحب؟ یہ فرمائیں، ہمیں تعلیم کریں، ہماری نمازوں میں وہ تاثیر آئے۔ اس میں تاثیر میں، نمازوں کی تاثیر میں یہ ہے کہ نماز کو اس کی اہمیت و اہتمام دیا جائے۔ نہیں، وہ تو ہم دیتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بڑی اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ تکبیر اولیٰ میکینیکل انداز، کوئی نماز نہیں چھوٹ رہی، ہم دیکھتے ہیں نا اس معاشرے میں، ہم بھی شامل ہیں اس میں، لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کبھی کبھار کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مسجد میں چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں؟ بالکل ایسا، بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ تو صحابہ کا معیار جو آپ نے ابھی ذکر کیا، کیا نمازیں ہوتی تھیں، تو وہ نمازیں، وہ تاثیر، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ اخلاص والی نماز، وہ کیسے پیدا ہوتی؟ اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر بندے کو جو سوچ اور ماحول ملتا ہے، اس ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے، اور اس ماحول سے اس کے اندر انسٹالیشن تھوڑی تھوڑی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اب ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ ٹھنڈک کا ماحول ہے، اے سی چل رہا ہے، لیکن کب تک ہم یہاں پہ رہیں گے؟ جو ہی باہر نکلیں گے تو ہمیں تپش آئے گی۔ مسجد کا ماحول ہے وہ نورانی ماحول ہے، مسجد کا ماحول ہے اس میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، جو ہی باہر آتے ہیں تو وہ معصیت کا ماحول ہمیں ملتا ہے، تو معصیت کی تپش میں ہم بہک جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تذکرے نماز کی مدد کے مستقل اس کا ماحول بنانا چاہیے. اس کے ماحول میں ہمارا دفتر بھی شامل ہے, گھر بھی شامل ہے, رات کو تعلیم بھی شامل ہے, دن کو تعلیم بھی شامل ہے, اور اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ دوسری نمازوں کے لیے بھی وقت کا نکالنا ضروری ہے. اذان ہوئی ہے تو نماز کے لیے ہم چلے جائیں. اور یہ ہے کہ جو نوافل کی نماز ہیں اس کا ہمارا اہتمام ہونا چاہیے, اور نماز کو سیکھنے کے لیے بھی نماز پڑھنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, اس میں میرا ترجمے کا میں لحاظ رکھوں, ترجمے کے ساتھ اس کی الفاظ کی ادائیگی کا میں لحاظ رکھوں. میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے تو میری بات سن لی ہے. ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اب وہ اس میں جب تاثیر میں چلا جاتا ہے, اتنی مبارک الفاظ ہیں, فرشتے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں, اور سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم, میرا رب اتنا بڑا عظیم ہے. اللہ سے جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, جس کسی شخص کو نماز کی تاثیر اس طرح مسلسل نماز پڑھنے سے آئے گی. ایک بہت بڑے محدثین ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ عذبت بالصلاۃ 20 سنہ, میں نماز کو بنانے کے لیے 20 سال مجھے لگے ہیں, 20 سال. لیکن 20 سال کے بعد نماز سے مجھے لذت ملنا شروع ہو گئی ہے. پھر وہ لذت ایسی ہے کہ ساری رات بھی نماز کھڑے ہوئے ہیں, نماز کے لیے اللہ اکبر ہیں, قیام میں ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کبھی وہ سجدے میں ہیں, وہ کبھی قیام میں ہیں. اور نماز کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے نماز کو مستقل طور پر اہتمام سے لینا, ترجمے کا اہتمام کرنا, اللہ سے بات چیت کا اہتمام کرنا, نماز سے پہلے آ کر بیٹھنا اور ذکر کا وہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے عام روٹین میں بھی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, یا وضو کیا یا گھر سے کیا, چلتے چلتے ایک صف پہلے ہی وہ باندھ لیتے ہیں, اور چلتے چلتے جو ہے نا وہ ہم صف تک پہنچ جاتے ہیں. یا ایک طبقہ ایسا ہے جو نمازی ہے بھی, ان کی آستینیں فوراً وضو کی چڑھی ہوتی ہیں اور پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہوتا ہے, اللہ اکبر, دوسری رکعت تک وہ جا کے فٹ بھی ہو جاتے ہیں اور نماز بھی چلی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو فوراً جیسے وہ آپ نے کہا کہ جیسے وہ کوئی ٹیکنیکل ریبوٹنگ سسٹم ہے, یا بندہ خود سے آٹو سسٹم اور سینسر اس میں لگے ہوئے ہیں, تو جو ہی اس کا سلام پھرتا ہے تو وہ فوراً وہ کہتے ہیں اچھا میں تو نماز میں تھا. ٹھیک, تو ایک بات تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے ہم سب کو, نماز پڑھنے والوں کو, کہ جب میں نماز پڑھوں تو میں یقین کر لوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ یقین مجھے نہیں آ پا رہا, میرا ایمان اگر تھوڑا کمزور ہے, تو مجھے اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہو, گفتگو کرنی ہو اللہ سے, تو میں نماز پڑھوں. اور جب میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے, تو میں قرآن کریم پڑھوں. تو یہ چند باتیں ہیں, یہ انسان کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. آخری نماز والی بات بھی ہے. اب واقعی کہ یہ نماز, اللہ اکبر, کیا یہ نماز میری زندگی کی کہیں آخری نماز تو نہیں, تو میں اس طرح پڑھوں. اچھا, بعض سجدے میں جو سجدہ کر رہا ہوں, ان سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنا مقام بلند کر رہا ہوں کہ اے اللہ, جو سجدے, جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں مجھ سے ہو رہی ہیں, تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. میرے سجدوں میں کو ان سجدوں میں شامل کر لے جو تجھے مطلوب ہیں. ورنہ اللہ تو غنی ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, وہ اسے کیا ضرورت ہماری ان عبادتوں کی. تو مفتی صاحب, بس یہ اب آخری منٹ جاری ہیں پروگرام کے, آپ ہمارے بچوں کو, خاص طور پہ بچوں کو, ہماری یوتھ کو یہ تعلیم فرما دیجئے, چند کام جو والدین کو کرنے چاہیے, جو اولاد کو کرنے چاہیے, جو ہمارے علماء کو کرنے چاہیے, جو ہمارے اساتذہ کو کرنا چاہیے, کہ اللہ سے قربت ہو نا, اللہ سے ایک تعلق ہو. جیسے ابھی بات آپ فرما رہے تھے, وہ ما قدر اللہ حق قدرہ, وہ بھی یاد آتی ہے قرآن کریم کی آیت کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں بتایا جائے, یعنی اساتذہ بچپنے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں حافظے میں, وہ عمر بھر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو بچوں کو یہ سکھا دیا جائے. استاد کھڑا ہوا کلاس میں, صرف مدرسے میں نہیں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, یعنی اللہ کے ساتھ رہنا آدمی کو سیکھ لینا چاہیے. ماشاءاللہ. سجدے کی بات تو الساجد بین قدمی الرحمن,
تربیت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ویسے ہو سکتی ہیں کہ جو انجینئر بتلانے والا ہے اس کا گھر اتنا اچھا ہو یا نہ ہو وہ دوسرے کا گھر بنا سکتا ہے، اس کو ایک نقشہ دے سکتا ہے، لیکن صفات میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس بندے کے پاس خود وہ صفات نہ ہوں اور وہ صفات کسی میں منتقل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود ان چیزوں سے متصف پہلے ہونا پڑے گا، وہ والی چیزیں بعد میں منتقل ہوں گے۔ باتوں سے باتیں منتقل ہوتی ہیں، صفات سے صفات منتقل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ والدین ہیں وہ اساتذہ ہیں، اور وہ کسی ادارے کا بڑا ہے، وہ نیچے والوں کو کچھ چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ابھی ہمارا دو صفات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ایک نماز کی ایک صبر کی ہے، تو ہم بچوں میں تربیت میں دیکھتے ہیں جو نیچے والا طبقہ ہے، اللہ حفیظ فرمائے، تو وہ تو مار دھار اور بچوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ بیتتی رہتی ہے۔ اچھا، ایک طبقہ ایسا ہے جو تربیت کا نام لے رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت والے پہلو سے لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بڑے پیار سے بات کریں گے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے موجود ہیں، اور ڈرائیور کی ایسی تیسی پھر جائے گی، اب بچوں کی ساری تربیت جو کتنے مہینوں سے کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اب گھر کی سربراہ خاتون ہے، وہ گھر میں بچوں کو اچھا بول بھی رہی اور ان کے ساتھ اچھے الفاظ اور تہذیب والے جملے بھی بتلا رہی، اب وہ کام والی سے کوئی الٹا کام ہوا، اب سب کے سامنے اس کے ساتھ بے صبری بے عزتی والا معاملہ ہوا، تو یہ چیز بچے میں منتقل ہو رہی ہے۔ ایک استاد ہے، وہ صبر کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، صبر کے اوپر ان کو لیکچر دے رہا ہے، لیکن اسی درمیان میں ہی بے صبری کا اظہار کر دیتا ہے، تو وہ صبر اس میں منتقل نہیں ہوگا، صرف باتیں ہی منتقل ہوں گی۔ ایک بات تو ہوا کہ صبر منتقل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ساتھ کمال کا عمل دکھایا صبر میں۔ دوسرا آ جاتا ہے نماز میں۔ نماز، ہم جہاں تربیت کی بات ہے، تربیت کے لیے نماز، علماء نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اس لیے تو بتایا کہ نوافل گھر میں پڑھو، اور علماء نے اس پہ مستقل طور پر فرمایا کہ نماز گھر میں جب پڑھو تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھو، اس میں رکوع اور سجدہ اگر ریاءً بھی، دکھلاوے کی وجہ سے بھی لمبا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تربیتاً آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیوی دیکھ رہی ہے، ان کے لیے بھی آپ کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اداروں کا ہے، ادارے اگر اس چیز کو بچوں کی اسمبلی کے ساتھ اگر اشراق ہو جائے، ہمارے ادارے میں الحمدللہ صبح فجر میں آتے ہیں بچے تو اشراق پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، اگر انہوں نے کوئی غلطی وغیرہ کی ہے تو ان کو صلاۃ التوبہ کے لیے بھی صلاۃ التوبہ پڑھو۔ وہ تو مفتی صاحب آگے کی چیزیں ہیں نا، یہ جو 5 نمازیں ہیں، اگر یہ 5 نمازوں کے قریب بچوں کو کر دیا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو نماز کی تاثیر ہے وہ ان بچوں میں پیدا کر دی جائے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کون ہے، معرفت خداوندی، یہ اولاد کے اندر بچوں میں ڈال دی جائے، اللہ سے قربت کا احساس، بلکہ ترجیح اول اللہ۔ ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ صحابہ کوئی معمولی چیز، نمک، آپ نے فرمایا کہ نمک بھی چاہیے تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اونٹ کی رسی چاہیے تو بھی اللہ سے مانگتے، جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اسے تبدیل کرنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے صحابہ۔ اللہ اکبر، جن کے تعلق سے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ وہ رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر، ان کا مقام، وہ کیا مقام، انہوں نے نمازیں کس طرح پڑھی، انہوں نے اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا، اور انہوں نے کس طرح اللہ کے ساتھ رہنا سیکھا۔ تو اللہ کا استحضار جسے ہم کہتے ہیں، تو اللہ کا استحضار رہے ہمیشہ، اور اپنا رخ اللہ کی طرف رکھا جائے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو پھر اللہ کی خشیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مستقل مانگتے رہنا بھی اچھا لگتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اور ہمارے مسائل بھی اللہ حل کرتا چلا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب ہمارے آج کے خصوصی مہمان تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے۔ ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے بڑے ممنون ہیں کہ آپ نے وقت نکالا۔ وقت ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا۔ کوئز
کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ درست جواب 10 سال بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ 23 برس کی عمر میں، یا 40 برس کی عمر میں، یا 42 برس کی عمر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے گا کہ آج کے ونر کون ہیں؟ شوکت خرم، شوکت خرم کہاں سے؟ لاہور سے۔ لاہور۔ شوکت خرم صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عادل وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف کرے۔ سب سے بڑا عادل وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔